अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन हज़रात, आज हम अपने सातवां खिताब का आगाज़ करते हैं। उसका उन्वान पहले मैं दोहरा दूँ। रहम मादिर में तख्लीक इंसान के मराहिल, कुरान और हदीस की रोशनी में और यूजेनिक अस्कात हमल की शरई हद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीसी किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात, पहले सबसे वही हदीस जिसकी जिसकी तर्जुमानी मैंने और आपने, हम सब ने मिल के इसकी एक सही तर्जुमानी करनी है। वो हदीस फिर से आपके सामने पेश खिदमत है कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही अर्बईन यौमा। बेशक तुम में से हर एक की तख्लीक का मादा उसकी माँ के पेट में 40 दिन जमा किया जाता है। सुम्मा यकूनु फी ज़ालिका अलक़तन मिस्ल ज़ालिक, फिर वो हो जाता है उसमें अलका उसके मिसल। सुम्मा यकूनु फी ज़ालिका मुदगतन मिस्ल ज़ालिक, फिर वो हो जाता है उसमें मुदगा उसके मिसल। सुम्मा युरसलुल मलकु फयनफुखु फीहि रूह, फिर वो भेजता है एक फरिश्ता और वो उसमें रूह फूंक देता है। ख़वातीन हज़रात, हमने पिछले दफ़ा लेक्चर्स के अंदर ये सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखिर तक हम आए। हमने यकीनन तीन का मरहला मुकम्मल किया। शुरू में जो पहला मरहला है, फिर हम नुत्फे के मरहले पे आए, फिर अलका के मरहले को जिक्र किया, उसको समझा, फिर मुद्गा और फिर इज़ामा, और इज़ामा के बाद जो है हम आज सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखिर, इसको मैं दोबारा फिर आपके सामने वही पेश करता हूँ। मुख्तसरन उसको हम दोहरा लेते हैं क्योंकि ये एक सातवां हमारा आखिरी मरहला है इसमें सूरतुल मोमिनून की इस आयत के मुताबिक। देखिए कि सुम्मा अंशअनाहु जो 8 हफ्ते से लेकर चलता, तो ये पैदाइश तक है, लेकिन 8 से 12 हफ्ते के दौरान इसमें काफ़ी जो है इसके अंदर तख्लीकात होती हैं। वो भी मैं आपके सामने इसके मतलब भी पेश करता हूँ दोबारा। और यही अंदाज है हजरात कि एम्ब्रियोलॉजी बुक्स भी अगर आप देखें तो शुरू में बिल्कुल एक एक वीक की उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, और उसके अंदर एक एक चैप्टर है। पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, फिर तीसरे हफ्ते से 8वें हफ्ता, फिर 8वें हफ्ते के बाद से फिर तीसरा महीना, और फिर आखिर तक बर्थ तक। अल्लाह ताला ने भी वही अंदाज है। अल्लाह ताला ने तो यकीनन 7वीं सदी में हमसे पहले खालिक ने बता दिया कि सुम्मा अंशअनाहु, ये फिर पूरा जो 56 दिन से लेकर आखिर दम तक ये मरहला है, और ये जिस्मानी और रूहानी दोनों वजूद के ऊपर इसका इतलाक होता है। जिस्मानी के वजूद के लिए हमने पढ़ा था कि हजरत अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि ये मुराद है कि ये दूसरी शक्ल पहली शक्ल वाले से मुख्तलिफ होती है, इस हैसियत से कि वह अब ऐसा हैवान बन जाता है जो बोलने वाला, सुनने वाला, देखने वाला होता है। जहाँ तक रूहानी मामला है, तो रूहानी मामले में इसलिए अक्सर मुफस्सिरीन की ये राय है कि इसके अंदर इस वक्त जिस्म आदम में रूह फूंक दी जाती है, लिहाजा जिस्म आदम अब इब्ने आदम बन जाता है। और यही खल्कन आखिर की तफसीर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, मुजाहिद, हजरत शाइबी अकरमा, ज़हाक और अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह सब ने इनको नफ़ख़ा रूह इससे फरमाई है। लेकिन उलमा की अक्सरियत ने इसके अलावा भी जो इस राय को और भी पेश किया है कि रूह के फूकने का मामला, क्योंकि रूह का फूकना जो है ये कतईयत के साथ हमें आयात में ना हदीस में मिलते हैं। लेकिन इसके ये इस पे जिन्नियत है। जिन्नियत कहते हैं जन और गुमान के ऊपर कि इस वक्त
اس سے مراد لی جا سکتی ہے کہ یہ روح پھونک دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک علماء کا گروہ کہتا ہے کہ جب ہڈیاں اور گوشت بن جاتا ہے، گوشت اس پہ چڑھ جاتا ہے تو تب روح پھینک دی جاتی ہے۔ کچھ علماء کی رائے ہے کہ سواہ کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے، کیونکہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، ان کی یہاں سے یہ دلیل لیتے ہیں۔ لیکن علماء کی یہ جو مدغہ کا مرحلہ ہے، یہ اس کی قطعی والی بات ہے کہ مدغہ کا مرحلے سے پہلے روح پھونکی نہیں جا سکتی، نہ پھونکی جاتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ نطفہ، علقہ اور مدغہ کے مرحلے کے بعد ہم نے حدیث میں پڑھا کہ وہ آپ نے کہا کہ اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن اب اختلاف اس میں ہے کہ کیا نطفہ، علقہ اور مدغہ کے مراحل جو ہیں وہ 40 دن میں مکمل ہو جاتے ہیں یا 120 دن میں مکمل ہوتے ہیں؟ یہاں جو 40 دن کا علماء کا گروہ ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ 40 دن کے بعد پھر کسی بھی مرحلے پر روح پھونکی جا سکتی ہے اور آ جاتی ہے۔ اور جو دوسرے علماء کا رائے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نطفہ، علقہ اور مدغہ جو ہے وہ 120 دن میں مکمل ہوتے ہیں، تو یقیناً ان کی رائے ہے کہ 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک معاملہ ہے جس میں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مقام تک پہنچے تو اس میں دوبارہ تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور علامہ ابن کثیر نے کہا کہ اس میں جسمانی اور روحانی دونوں وجود پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ نے کہا ثم نفخنا فیہ روح سے مراد ہے پھر ہم اس میں روح پھونک دیتے ہیں اور وہ حرکت کرنے لگتا ہے، پھر اس کی دوسری ہی خلقت بن جاتی، سننے والی، دیکھنے والی اور محسوس کرنے والی، یعنی اس میں جسمانی اور روحانی دونوں وجود آ گئے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ دیکھیں اس کے لیے لفظ آ رہا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، 3 الفاظ ہیں اس کے اندر بڑے اہم۔ ثم کیا اب یہ اس کے بعد یہ میں نے اس طرح ہی عرض کیا تھا یہ ٹائم لیگ کے لیے کہ بھی اب جو ہے اس میں قدر آہستہ سے یہ تخلیق چلتی رہتی ہے، 8ویں ہفتے سے لے کر 38 ہفتے تک یہ پیدائش کے فیٹل پیریڈ، یہاں تک کہ 38 ہفتے میں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نشا کا مطلب ہم نے کہا تھا کہ کسی چیز کا شروع کر دینا، یعنی ٹو انیشیٹ کر دینا۔ اس میں جسمانی اعضاء کے لیے یہ الفاظ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اب اعضاء سارے کے سارے ان کی نشو نما ہو رہی، تخلیق کے بعد ان کی نشو نما ہو رہی ہے۔ اور پھر کسی چیز کو فروغ دینا یہ دوسرا مطلب تھا، ٹو کاز ٹو ڈیولپ، یہ تو پورے جسم کے اوپر مبنی ہے کہ پورا جنین کا جسم بھی بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کے جنین کے اعضاء بھی بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اعضاء میں اسٹرکچرل نیچر بدل جاتی ہے ان کی، وہ جو کیفیت اس کی فائنل کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تینوں کے لیے اس لیے کا نشا کا مطلب کسی چیز کا شروع کرنا، اسی چیز کو فروغ دینا۔ اب یہ دیکھیے آرگنز کا یہ جو 8 ہفتے سے لے کے 12 ہفتے تک یہ اعضاء کا بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پچھلی بار پیش کیا تھا، اب پھر پیش کرتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ دیکھیے جلد پر پہلا بال جو ہیئر فولیکل ہے وہ 10ویں ہفتے میں نکلتا ہے۔ کڈنیز جو گردے بن جاتے ہیں وہ بھی پیشاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے 12 ہفتے میں۔ مرکنی ہڈیاں کارٹلیج بونز میں اب آسیفیکیشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ سخت ہونی شروع ہو جاتی ہیں، آسیفیکیشن سینٹرز ان میں اپیئر ہو جاتے ہیں اور ان کو سخت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ 12ویں ہفتے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح بازو اور ٹانگوں کے حصے نمایاں ہو جاتے ہیں، پھر ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں اور ان کے اوپر ناخن آ جاتے ہیں، یہ بھی 12ویں ہفتے میں۔ جلد کے اوپر چھوٹے چھوٹے لینوگا ہیئر وہ بھی نمایاں ہو جاتے ہیں 12ویں ہفتے میں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جلد خود 2 حصوں میں اب واضح تقسیم نظر آنے لگتی ہے، ایپیڈرمس اور ہائپوڈرمس۔ پھر مرد کے جنسی اعضاء جو ہیں وہ ٹیسٹیز وہ ڈسینٹ کرتے ہیں، نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں 12 ہفتے میں۔ عورت کے جتنے جنسی اعضاء ہیں، یوٹرس ہے، یوٹرائن ٹیوبز ہیں، ویجائنا ہے، یہ سب بننا شروع ہو جاتے ہیں 12ویں ہفتے میں، بن رہے ہوتے ہیں۔ پھر دونوں پٹھے یعنی کہ والنٹری اور سموتھ مسلز یہ بھی 12 ہفتے میں بنتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں، بالکل بننے کی کیفیت میں سامنے نظر آنے لگ پڑتے ہیں، اور جنین حرکت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اسپونٹینیس موومنٹس، اور یہاں تک کہ اگر جنین کو چھوا جائے تو باقاعدہ
فوراً اپنے آپ کو اس چھوئی جانے والی چیز سے ہٹاتا ہے. یہ اس کے ریفلیکس موومنٹ ہے. تو ریفلیکس مسکولر کنٹریکشنز بھی اس کے اندر 12 ہفتے میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا اور پھر درست اور برابر کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. اب یہ لفظ سواکا کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا ہموار اور سیدھا کر دینا، ایون اور سٹریٹ کر دینا. اب جنین کے جتنے بنیادی خلیے ہیں جو پلوری پوٹنٹ سیلز کہلاتے ہیں، وہ اپنے مخصوص اجزاء بنا رہے ہوتے ہیں، اور جنین خود سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کے بننے کی وجہ سے آزاد درست ہو جانے شروع ہو جاتے ہیں، سطح ہموار ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ 12 ہفتے کا یہ جنین ہے جو ہے 84 دن کا، یہ بالکل انشا اور سوا کا پورے مطلب بتایا گیا ہے. تخلیق میں پورا فروغ ہو چکا ہے، جنین سیدھا ہو چکا ہے، بیرونی سطح بالکل ہموار ہو چکی ہے، اور اعضاء بن چکے ہیں، اور اعضاء بن رہے ہیں ابھی اندر. آپ دیکھیے کہ ثم انشأناه خلقا آخر کا یہ دیکھیے الذی خلقک فسواک فعدلک جو آیا ہے، اس فسوا کا بعد آیا، پہلے تخلیق ہوئی ہے اور فوراً ہی اس کی ماڈیفیکیشن شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ آج کے 3 ہفتے کے بعد ماڈیفیکیشن ہو رہی ہو، نہ، بلکہ اسی جگہ فسوا کا فا اسی جگہ تخلیق ہوئی، خلقہ کے بعد، یعنی کہ اس میں مدغہ کے بننے کے بعد ہی اس میں فسوا کا مسئلہ شروع ہوا. فعدلہ اس کو بیلنس کر دیا، تو لہٰذا یہ عدلہ کا اور فعدلہ کا بالکل واضح معنی ہو گیا. اور اسی کے لیے ماڈیفیکیشن کے لیے یہ جو علماء نے بیان کیا کہ عدلہ کا لفظ عطف بیان کے لیے آیا، یعنی کہ اس کے بعد انسانی شکل و صورت اختیار ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ماڈیفیکیشن کے لیے عدالہ کا کہ پہلا 9ویں ہفتے کے اندر آپ بائیں طرف دیکھیے، تقریباً اس کے آدھے کے زیادہ، آدھا ہی تقریباً سر کا حصہ ہے. آہستہ آہستہ لگاتار وہ ٹھیک ہوتا چلا جا رہا ہے، اپنی تناسب پہ آ رہا ہے، اور 38واں ہفتہ یعنی کہ پیدائش کے قابل ہو گیا یہ بچہ. اب اس کا بالکل تناسب اس کو حاصل ہو گیا. اب ہم نے میں نے حدیث آپ کے سامنے یہ پیش کی تھی کہ 42 رات والی حدیث، یہ سارے معاملات اس حدیث کے بعد سے شروع ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا مر بالنطفۃ سنتان واربعون لیلہ بعث اللہ الیہ ملکا. اب پھر وہ کیا کرتا ہے فرشتہ، 42 راتیں جب گزر جاتی ہیں نطفے پر، تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں اب ایک فرشتہ بھیجتا ہے. وہ اس کی شکل بنا فصورہ کرتا ہے، وہ سمعہا و بصرہا و جلدہا و لحمہا و عظامہا. یہ سارے مراحل اس وقت ہو رہے ہیں. میں آپ کے 42 رات کا جو جنین ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ دیکھیے یہ اس کی تصویر ہے 42 رات والے دن کی، کہ جب 42 دن کریں. اب دیکھیں اس کی انگلیاں اس وقت جڑی ہوئی ہیں آپس کے اندر. اس کے کان کے جو ایکسٹرنل کینال کی جو ایئر کینال ہوتا ہے، وہ اس میں اس کی نشاندہی کر رہی ہے. ایک ایرو اوپر والا جو دائیں طرف ایرو ہے، اس کی آنکھ میں دیکھیے کہ اس کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے. لہٰذا کان کے اور آنکھ کے اور انگلیوں کے آپ کے سامنے دیکھیے. اور یہ سٹرکچر ابھی جنین تقریباً سی شیپ شکل میں ہے، یہ تھوڑا سا ابھی سیدھا ہوا ہے. 40 دن تو یہ جب سومائٹس بنے تھے، مہرے بنے تھے، تو یہ دوہرا ہوتا چلا گیا تھا. اور یہ اس کا جہاں اس کا منہ رک رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا دل ہے اس وقت، جس کی وجہ سے اس کا منہ اس جگہ آ کے ٹک گیا ہے. اب آپ دیکھیے 48 دن، وہ تو تھا 42 دن، اب 48 دن، اب جنین سیدھا ہو گیا. انگلیوں کے بعد دیکھیے کہ انگلیاں واضح طور پر نظر آنے لگ پڑی ہیں، اور کان بھی اب واضح نظر آ رہے ہیں. جو ایرو میں جو ہمیں یہ جو اوریکلز ہوتے ہیں جو کان کے، وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں. کینال بھی اس میں ہلکی سی نظر آ رہی ہے اس ایرو کے اندر میں. انگلیاں جو ہے وہ نظر آ رہی. اس وقت جب پیٹ جو ہے جنین کا، وہ اس وقت بڑا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ کے اندر جگر بن رہا ہوتا ہے، اور جگر کا سائز اس وقت بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ کو اس نے پش کیا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جنین تقریباً اب خمدار پوزیشن سے سیدھا ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیے یہ 50 دن کا جنین ہے. اب یہ جو بائیں طرف آپٹیکل مائکروسکوپی سے تصویر لی گئی ہے، یہ ایکچول تصویر ہے، جنین کی اصل تصویر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ یہ ایجادات ہوئیں، اور ہم نے
جنین کو خود اس ماں کے پیٹ کے اندر دیکھنے کے قابل ہو گئے. اب بائیں دائیں طرف جو ہے میگنیٹک ریزوننس مائکروسکوپی ہے جس کے اندر اس کی اندرونی تخلیق آپ کے سامنے بالکل نظر آ رہی ہے. ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے یہ 52 دن. اب 52 دن کے جنین میں دیکھیے دائیں طرف دیکھیے اس کے کان کے جو پورے واضح نظر آنے شروع ہو گئے. آنکھوں کا دیکھیے. اب اس کے اندر سب سے اوپر والا تیر دیکھیے کہ اس کے اسکیلپ میں اس کے جو سر کے ہے اس میں تھوڑی چھوٹی چھوٹی بلڈ ویسلز نظر آ رہی ہیں, خون کی رگیں نظر آ رہی ہیں. اسی طریقے سے جو انگلیاں ہیں اب اور ایک دوسرے سے الگ ہو چکی ہیں. کان کے بیرونی حصہ بالکل واضح ہو گیا ہے. خون کی رگیں ناظر میں نے آپ سے کہا دکھا وہ دیکھیے. آنکھوں میں اب پگمنٹ تک آ گیا ہے اس کے اندر, اس کی آنکھ کے اندر تو نظر آنے لگا. ناک کا اگر آپ دیکھیے کہ ناک تھوڑا سا حصہ اب اس کا بیرونی حصہ نظر آنا شروع ہو چکا ہے. لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ جنین کی جو سکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ ہے جو کہ میگنیفائی کرتی ہے پوری 10 لاکھ اس کی میگنیفیکیشن پاور ہے. اگر ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ ہو تو اس کی 20 لاکھ جو میگنیفیکیشن پاور ہے. ہم نے اس میں سکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ یوز کرتے ہیں کیونکہ بیرونی سطح کا ہمارا معاملہ ہے. اب یہ دیکھیے کہ 56 دن کا جنین ہے اور اس کے کس حد تک وہ جتنے اب ناک کا بھی دیکھیے پہلے تھوڑا سا ابھارتا پورا ہو گیا. اب یہ دیکھیے کہ اس کے اندر انگلیاں کیا اس کے پیروں کی انگلیاں بھی الگ ہونی ہو گئی ہیں. شروع میں پہلے اپر لمس جو اپر والے بازو کے ہیں اس کی انگلیاں ہاتھوں کی انگلیاں الگ ہوتی ہیں پھر بعد میں پیروں کی. لیکن آپ دیکھیے 56 دن میں اس کی یہ جو ہے کس حد تک اس کی نمایاں ہو گئی. اب یہ 56 دن کی جو ہے نا ہم نے وہی اس کی انٹرنل جو مائکروسکوپی میں دیکھی ریزوننس مائکروسکوپی بھی تصویر ہے. ادھر آپ کا آپٹیکل مائکروسکوپی ہے بالکل واضح کر رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ابھی بائیں ہاتھ کے اوپر جنین کی پسلیاں تک اس میں بالکل کسی حد تک واضح اگر آپ دیکھ سکیں تو اس میں اس کے برین وغیرہ سب کچھ اس میں چاروں حصے جو ہے سی این ایس کے بن چکے ہوتے ہیں اور 22-23 دن سے اس کا دل دھڑک رہا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس کی پوری کراؤن ریمپ لینتھ جو ہم گنتے ہیں میڈیکل کے الفاظ میں کہ اس کے سر سے لے کے اس کے کولے کی ہڈی تک وہ جو لمبائی ہے وہ 5 ملی میٹر کی لمبائی ہے. یہ اصل تصویر ہے جنین کی جو آپٹیکل مائکروسکوپی سے لی گئی ہے. اب یہ دیکھیے کہ 9 ہفتے جب 63 دن ہوا تو وہ اب کس طرح سر ابھی بھی اس کا بڑا ہے. وہ تناسب چل رہا ہے. جب 38ویں ویک جب کے مکمل اس میں ہونا اس کا تناسب آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا. مرکنی ہڈیاں آپ کو پسلیاں نظر آ رہی ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز آپ کو دیکھیے کہ اس وقت جنین کا پیٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن آنتڑیاں بڑی تیزی سے بن رہی ہوتی ہیں. تو آنتڑیاں جب تیزی سے بنتی ہیں تو وہ انسان کے یہ جو امبلائکل ریجن ہے اس کے ساتھ نکل کر پھر باہر آ جاتی ہیں. یہ ایک ایرو جو چھوٹا ایرو نیچے آپ کو دیکھیں آنتڑیوں کے اوپر وہ یہی شو کر رہا ہے کہ اس وقت اس کی آنتڑیاں اس کے باہر آ گئی ہیں. اور یہ ابھی یہ دیکھیے 9ویں ہفتے 63 دن ہے اس کے بعد یہ آنتڑیاں اندر چلی جاتی ہیں. یہ دیکھیے 11 ہفتے 77 دن ہو گئے آنتڑیاں اندر چلی گئی. اب اس کا سر کا حجم ابھی بھی بڑا ہے لہذا اس میں تناسب کا سلسلہ فعادلہ کا وہ ابھی بھی چل رہا ہے لگاتار چل رہا ہے. اب یہ دیکھیے یہ 18 ہفتے 126 دن کا جنین ہے. اس کی بیرونی جلد بہت ہی اس وقت تھن ہوتی ہے بڑی باریک ہوتی ہے. آپ اس کے کان دیکھ سکتے ہیں اس کے ناک کا چہرہ اس کے ہونٹوں تک یہ جو ہے انگلیاں بالکل واضح ہو چکی ہیں اور وہ جو آنتڑیاں تھیں وہ اندر جا چکی ہیں. اور ابھی اس کی سکن بڑی باریک ہے. وجہ یہ ہے کہ سکن کے نیچے ابھی فیٹ نہیں آئی جس کو ہم سب کوٹینیس فیٹ کہتے ہیں. لیکن اگلی تصویر میں یہ دیکھیے کہ یہ 7 مہینے کا جنین ہے جو کہ اکثر بچے پیدا ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ستمائی جن کو ہم کہتے ہیں کہ ستمائی پیدا ہوئے ہوئے. تو یہ جنین اس قابل ہے کہ اب وائبل ہے. یہ باہر رہ سکتا ہے اپنی ماں کے رحم سے نکل کر یہ باہر رہ سکتا ہے. لیکن اب اس کی بناوٹ گلائی میں اس لیے آ گئی ہر چیز کیونکہ اس کے نیچے سب کوٹینیس فیٹ بن گئی. اب جو فیٹ بن جائے چربی بن جائے تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے دیکھیے کہ یہ کب وائبل ہوتا ہے کہ کب تک ایک بچے کو ماں کے رحم میں رہنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کے ساتھ یہ حمل کی مدت یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ واقعہ ہوا تھا اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ بہت ذہانت
والے ہمارے صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبروں میں اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں عظیم سے عظیم مقام دے۔ آپ نے دیکھیے کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا کہ وہ 6 مہینے کا جو بچہ ہوا نے کہا، اب یہ دیکھیے آپ نے تینوں آیتیں، ہم نے کہا وَحَمَلَهُ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، اس سے آپ نے دلیل لی کہ اس کے عمل اور اس کے دودھ چھڑانے کا تو زمانہ 30 مہینے ہے۔ اور پھر حضرت لقمان سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے، لہٰذا 30 مہینے اور یہ 24 مہینے نکالیے، بیچ میں 6 مہینے رہ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری آیت بھی ہے وَالْوِلْدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، سورہ البقرہ 233 نمبر آیت۔ لہٰذا یہی بات اب دیکھیے علم جنین ایمبریولوجی کی بکس میں لکھا ہے، پہلے آئے گا وائبل چلڈرن، پھر ان وائبل۔ وائبل بچہ وہ ہے جو رحم مادر سے باہر نکل کر زندہ رہ سکتا ہے۔ انہوں نے 22 ہفتے سے شروع کیا ہے جو وائبل پیریڈ ہے، لیکن خود ہی بک میں لکھ رہے ہیں، خود ہی آتھر لکھ رہا ہے کہ 22 دن کا ہفتے کا جنین جو ہے وہ رحم مادر میں زندہ نہیں رہ پاتا، باہر زندہ نہیں رہ پاتا، یہ ان کے ایکسپیرینس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے۔ اور لہٰذا بالکل وہی 24 ہفتے بنتے ہیں جو 6 مہینے، وہ بالکل وہی مدت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 آیات سے اخذ کی، اور جو آج کل بھی بالکل آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا باقاعدہ چارٹ بنا ہوا ہے ایمبریولوجی بکس میں کہ منیمم پیریڈ آف جو سروائیول ہے آف انفینٹ آؤٹ سائڈ دی یوٹرس، وہ اس کے اندر یہ معاملہ ہے۔ اب حضرات ہم آخری مرحلے پہ اس کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دیکھیے قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے انسان کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا ہے؟ من نطفۃ خلقہ فقدر، نطفے سے اسے پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ اب یہ مرحلہ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا کہ وہ رحم مادر سے نکل کر عرض دنیا پر آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر پہ پہنچا دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہا اسے کھڑا کر دیا۔ یہ سورہ عبس کی آیت ہے 17 سے لے کر 22 تک۔ اب میں دیکھیے کہ یہ ثم السبیل یسرا کیا ہے، نہایت مختصر انداز میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ اس کے لیے رستہ آسان کیسے ہوا ہے۔ یہ ریلیکسن وہ ہارمون ہے جو اووریز نے اور پلیسنٹا نے سیکریٹ کیا ہے، اور اس نے تمام جوڑوں کو ریلیکس کر دیا۔ اب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہی جوڑ جو مضبوط تھے، پیلوک جو جوائنٹس تھے، وہ سب ریلیکس ہو گئے۔ یوٹرائن کنٹریکشنز پہلے اوپر پورشن میں سٹارٹ ہوئی، بچے کو نیچے پش کرنا شروع ہو گئی۔ بیگ آف واٹر ایمنیوٹک فلوئڈ کا اوپن ہو گیا، اور اس نے اوپن کر کے ایک سلپری پاتھ وے دے دیا کہ بچے کو باہر آنے کے لیے۔ اور پھر لیبر کے وقت اب دیکھیے بچے کی اپنی کتنی جسمانی تبدیلیاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ ڈسینٹ ہے، پھر فلیکشن ہے، پھر انٹرنل روٹیشن ہے، پھر اس کی ایکسٹینشن ہے، پھر ریسٹیٹیوشن ہے، اور پھر ایکسٹرنل روٹیشن ہے۔ مقصد مختلف طریقے سے اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو پھیرتا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اس گھر کو، اس گھر والوں کو وہ رحمت عطا فرما دی، وہ نعمت عطا فرما دی۔ حضرات یہ دیکھیے کہ اب انسان کو یہ جو ہم نے ایک یہ سلائیڈ ہے کہ یہ کلاسیفیکیشن آف ہیومن ڈیولپمنٹ، یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ کس طریقے سے ایسا ٹرمز یوز کی جائے جو کہ یونیورسل ہو، ہر آدمی اس سے سمجھ جائے۔ شروع سے لے کے 19ویں صدی تک جنین کی تخلیق کو تو بیان کرنے کے لیے کوئی نظام ہی نہیں تھا، بس تخلیق ہو رہی ہے، کوئی نظام نہیں ہے ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ 19 صدی کے آخر میں جو نظام بنایا گیا وہ الفابیٹک آرڈرز پہ تھا، الفابیٹک سمبلز پہ تھا، اس کو بھی سمجھنا بڑا مشکل تھا۔ اور پھر جو کارنیج سسٹم آیا وہ 20ویں صدی کے اندر اس کو 1 سے لے کے 23 تک انہوں نے نیومرلز کے ساتھ بیان کر دیا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ کتابوں میں نیومرلز لکھے ہیں لیکن ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے، 1 سے لے کے 23 ایک ایک سٹیج کو یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔
یہ جو قرآن شریف نے نام دیا ہے، یہ بالکل آپ دیکھیے قرآن شریف کی جتنی تخلیق کے مراحل ہیں اللہ نے اس کی بیرونی شکل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہمیں پیش کیا ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ بیرونی شکل، ہم اسے کہتے ہیں اس کی شیپ آف دی ایمبریو کے مطابق، جس کو ہم میڈیکل میں مورفولوجیکل سسٹم آف کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جتنے بھی کلاسیفیکیشنز ہیں مختلف جگہوں کی، ٹیومرز کی، ایون لیفوماز کی، کتنی کلاسیفیکیشن بنی، WHO نے کلاسیفیکیشن اس کی یہ ایک بہت اچھا نظام ہے۔ اور خاص طور پہ یہ آپ دیکھیں جو مورفولوجیکل شیپ، کہ سکیننگ الیکٹران مائکروسکوپ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ایک ایک چیز اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ کس وقت کون سی اس کی بیرونی شکل میں چینج آئی ہے۔ لہٰذا میں امید رکھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ فضل و کرم رکھے اور ہمیں اس پہ ہماری اس پہ اور رہنمائی فرمائے اور لوگوں کو اس معاملے میں نشاندہی کرے تاکہ ایمبریولوجسٹ اس کو یوز کریں، کہ مورفولوجیکل سسٹم آف کلاسیفیکیشن جو قرآن شریف نے دیا ہے وہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے۔ حضرات فتبارک اللہ احسن الخالق، الحمدللہ ہم نے یہ تمام مراحل دیکھیے طے کر لیے، یہ 7 مراحل اللہ نے کہہ دیا، یہ کلوزنگ سینٹنس ہے، یہ کنکلوڈنگ ریمارک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اختتامی جملہ فرمایا، اور وہ میرے اور آپ کے دل دماغ سب کی ایک ہی رائے ہے کہ واقعی فتبارک اللہ، بڑی ہی بار برکت ہے وہ ذات جس نے، اور وہ تمام خالقوں میں سے بہترین خالق ہے۔ اب یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہ خلق کا مطلب کیا ہے۔ عربی زبان میں خلق ایک بڑا وسیع معنی رکھتا ہے۔ خلق کا ایک مطلب ہے کہ کسی چیز کو اثر نو پیدا کر دینا بغیر کسی سابقہ کسی چیز کے، یہ اس کو ابداع، جسے ایجاد و ابداع کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، کہ اللہ یہ سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو مشرکین عرب بھی اس کے اقرار کرتے تھے کہ سوائے اللہ کی اور ذات کو ہے ہی نہیں جو تخلیق کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ اسی بات کو انسان کے لیے بیان کرتے ہوئے سورہ طور 35 نمبر آیت میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ بن گئے ہیں بغیر کسی شے کے، یا وہ وہی ہیں اپنے آپ کو بنانے والے؟ یقیناً اس کا دوسرا جواب ہی نہیں کہ خالق تو اللہ تعالیٰ ہے اور بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ دوسرا خلق کا مطلب ہے کہ موجودہ اشیاء سے کوئی چیز نئی پیدا کر دینا، یہ تخلیق تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کو دل کے دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایجاد جو بھی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے پلان کے مطابق ایک ایجاد ہے، جو اس نے کسی بندے سے اس کو وہ ماحول دیا، وہ صلاحیتیں دی، وہ انوائرمنٹ دیا، وہ تمام اس کو علم دیا، پھر اس نے وہ ایجاد کی ہے۔ اور یہ وہی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ایک پلان ہے جو ایک لارج کینوس پہ آپ دیکھیے تو اللہ ہی کے فضل سے اس نے وہ تخلیق کی ہے۔ ہر ایجاد اللہ کا منصوبے کا حصہ ہے۔ اس لحاظ سے انسانوں کو مجازن خالق کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی ایک تخلیق کیا اللہ ہی کے دیے ہوئے چیزوں کو استعمال کر کے، لہذا اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افرأیتم ما تمنون، بلا دیکھو تو جو پانی تم ٹپکاتے ہو، یعنی کہ وہ شے جو تمہارے پاس موجود ہے، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اب تم اس کو بناتے ہو یا ہمیں بنانے والے؟ کون اس کا جواب نہیں دے سکتا؟ اس کے تو مشرکین بھی یہ جواب کرتے تھے یقیناً یا اللہ تو ہی ہمیں بنانے والا ہے۔ اب تیسرا اس کا مطلب ہے کسی چیز کو ہموار کر دینا، سموتھ کر دینا۔ چوتھا آپ دیکھیے اس کا مطلب ہے کسی کوئی منصوبہ بندی کرنا اور اس کے مطابق پھر پروگرام بنانا، پلاننگ اینڈ پروگرامنگ۔ اب یہ کل کائنات اور دنیا و مافیا کی تمام نظام اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے خواتین حضرات، اس کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے، اور وہ منہ بولتی تصویر ہے یہ سارا نظام۔ تو یہ خالق نے جو بیان کیا ہے صرف کون سمجھ سکتا ہے؟ انسان، وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کے ذہن میں کوئی تعصب نہ ہو، وہ علم کو علم سمجھے۔ علم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈگریاں ہوں، بہت سارے ڈگریوں والے جاہل ہیں، لیکن بہت عام انسان جس نے علم حاصل، دنیاوی علم حاصل نہیں کیا، وہ عالم ہے۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ، میں نے آپ کے سامنے 3 آیات ابھی رکھ دیتا ہوں کہ صرف علم والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کیا ہے، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے۔ اب اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ پھر دیکھیے سورہ الحج کی 54 نمبر آیت، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ اور علم سے بہرہ مند لوگ خوب جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ اور اگلا جملہ دیکھیے کتنا پیارا جملہ ہے کہ اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں، سرخم تسلیم، وہ کیفیت ہو جائے ان کی دلوں کی۔ اور پھر تیسری آیت دیکھیے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو ملی ہے سمجھ۔ اب یہ دیکھیں یہاں علم کا سمجھ کا ترجمہ کیا ہے، اور منکر نہیں ہماری باتوں سے مگر وہی جو بے انصاف ہے۔ حضرات فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یقیناً آپ دیکھیے یہ تصویر جو ہے یہ ریلیٹیو ٹرم میں ڈرا کی گئی ہے۔ 11 ہفتے سے لے کر جو بچے کا سائز جیسے جیسے بڑھتا گیا اور وہ ثم انشأناہ کا مرحلہ طے ہوتا گیا، آخر میں آپ دیکھیے 38واں ہفتہ ہے جس میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ اور اس پہ جملہ کہا ہی نہیں کوئی جا سکتا کہ صرف کیا نسبت ہے۔ وہ پہلے یہ جو 11 ہفتہ ہے، 11 ہفتے سے اگر آپ پہلے دن کو لیں جب نطفہ ہے، نطفے کو ایک طرف رکھ دیجئے، انسان کو دوسری طرف رکھ دیجئے، انسان کی دی ہوئی ساری صلاحیتیں ایک طرف رکھ دیجئے، درمیان میں کوئی نسبت اگر ہے تو اللہ ہے، وہی خالق ہے جو بہترین خالق ہے، جس نے ایک نطفے سے قطرے سے انسان کو بنا دیا۔ حضرات پیدائش سے لے کر آخر تک کے انسان کے 12 اتوار ہیں جو ابن العماد نے ان کو بیان کیا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے اسی وقت کو اپنی گفتگو کے آخر میں پیش کرتا ہوں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کی توقیر نہیں کرتے حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا فرمایا۔ حضرات یہ دیکھیے 12 اتوار میں سے 7 تو ہم پڑھ چکے، پہلا مٹی کا دور، پھر نطفے کا، پھر علقہ کا، پھر مدغہ کا، پھر عظامہ کا، لحمہ کا، وہ اخیر میں پھر وہی جو روح کا معاملہ 7واں مرحلہ۔ اور 5 مرحلوں کے لیے دیکھیں 2 صورتوں میں اس میں ذکر ہے کہ ایک تو وہی سورۃ المومنون ہے، آخری 2 جو سٹیپس ہیں، ثم یخرجکم طفلا، پھر ہم تم کو نکالتا ہے بچے ہوتے ہوئے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی جوانی تک پہنچتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تم بڑے ہو جاتے ہو، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے۔ یہ آخری 2 جو آیتیں یہ سورۃ المومنون کی ہیں، اوپر والی جو ہیں وہ سورہ غافر سورہ المومن کی ہیں، تینوں ایک ہی آیت ہے، 67 نمبر آیت۔ اب یہ دیکھیں آخر میں کیا ہے حضرات، یہ 11 سٹیپس تک ہم گزر چکے۔ اب یہ 11واں سٹیپ تو انشاءاللہ تعالی میری اور آپ کی زندگی میں آنا ہی آنا ہے، کیونکہ اگر کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا دنیا میں سچ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ موت سب سے بڑا سچ ہے۔ لہٰذا 11 مرحلوں میں 11 اتوار میں تو کوئی شک نہیں، اگر شک انسان پڑتا ہے اپنی لا علمی کی وجہ سے تو یہ آخری ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس روز اللہ اٹھائے گا، تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اس روز کامیاب کر دیجیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑے پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن بھیج رہے تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ آپ نے ان کو اس وقت تعلیمات جو دے رہے تھے ان تعلیمات میں ایک یہ بھی تھی
کہ دیکھو وہاں جاؤ گے تو ان کو امید، ان کو جو خوشیاں دینا، خوشخبریاں دینا، ڈرانا نہیں، ان کو اس طریقے سے دین کی طرف بلاؤ۔ تو میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے 11 ہے مرحلے، یہ 11واں مرحلہ تو میری اور آپ کی زندگی میں آنا ہی آنا ہے۔ اب جو 10 مرحلے ہم نے دیکھ لیے، ہم اس میں سے گزر آئے، یا اللہ تو ہمیں 11واں مرحلے میں بھی اس وقت موت کی جو کیفیت ہے، غمرات الموت میں، اس سے بھی آسانی پیدا فرمائیو، اور پھر ہمیں جب قیامت کے روز کھڑا کیجیے تو یا اللہ تو ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیو۔ وما کننا عن الخلق غافلین، اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر۔ دیکھیے میں ایک جگہ یہ درس دینے گیا، میرے بڑے بھائی تھے کووڈ میں فوت ہو گئے، وہ میرے ساتھ تھے 2 گھنٹے، ہم شریعہ اکیڈمی میں، خاص طور پہ اب آپ کے سامنے شریعہ اکیڈمی کا شکریہ ادا کر دوں کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے پروگرامز میں بلایا ہے اور بڑا موقع دیا ہے۔ میں اسی موقع پہ ان کا بھی شکریہ ادا کر دوں کہ جب بھی انہوں نے مجھے بلایا کہ وہ سالانہ تربیتی کورس ہوتا ہے ان کا، مفتی حضرات شریعہ اکیڈمی میں، اور تمام ملک سے وہ مفتی حضرات کو بلاتے ہیں، اس میں مجھے بھی ایز اے گیسٹ اسپیکر بلاتے ہیں، تو میں بھی اپنا یہی موضوع ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس کے اصل مخاطب ہے تو مفتی حضرات ہیں کہ جنہوں نے فتوے دینے ہیں، تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے اس کو انہی کے ذریعے سے، یہ پہلی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی 13 سے 15 مئی میں 2014 میں، تو اس کا موضوع یہی تھا، دا کرنٹ ایشوز ان مسلم پرسنل لاز بٹوین شریعہ اینڈ اسٹیٹ، وہ بھی میں نے اس پہ پیش کیا، یہی موضوع۔ پھر اسی طریقے سے ان کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی دا رائٹس آف چائلڈ ان اسلام، تو انہوں نے مجھے اس میں خود بھی بلائی، 15 سے 17 اگست 2017 کو ہوئی تھی، اس میں بھی میں ایز اے اسپیکر تھا، تو انہوں نے مجھے بلایا اور میں نے اس میں پیش کیا۔ اور پھر یہ اتفاق سے، چکے یہ اس کا فرسٹ رائٹ آف ہیومن چائلڈ ہے ہی یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ جو باہر کے ملکوں میں بھی اللہ نے، ابھی لوگوں نے، ملکوں نے رائٹ نہیں دیا، بچے کا رائٹ پہلے لمحے ہے، جس وقت اس کی تخلیق ہو گئی، اب ماں باپ کے رائٹس ختم ہو گئے، بچے کے رائٹس شروع ہو گئے۔ تو اسی موضوع پر میں نے ان کو یہ لیکچر دیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے انہوں نے جب کتاب چھاپی تو پہلا رائٹ میں کو 25-30 صفحے کے یہ جو ایک آرٹیکل تھا وہ یہی چھپا تھا کہ رائٹس آف چائلڈ ان اسلام۔ اس کے علاوہ بھی میں اس کو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں بھی پیش کر چکا ہوں، جدہ میں بھی اس کو میں نے موضوع پیش کیا۔ میں صرف خدا نہ خواستہ اس میں ایسا نہ سوچیے گا کہ میں خود نمائی کے لیے کر رہا ہوں، لیکن میں صرف ایک تسلی آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ میں نے بہت سے فورمز پہ پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے لوگوں نے اس کے اوپر غور بھی کیا اور فکر بھی کیا کہ یہ معاملات جو پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ میں اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے اس کے لیے یہ پوری تمہید آپ کے سامنے ابھی میں نے رکھی ہے۔ دیکھیے ہر نفس کا اب اپنا ذمہ ہے، میں آپ سب کو ہم بیان کروں، اب انسان کی اپنی مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفور۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس آ چکی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن ابصر فلنفسی، تو جس نے دیکھ لیا سو اپنے ہی واسطے دیکھا، ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا رہا سو اپنے ہی نقصان کو اندھا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ حضرات میرا اور اب آپ کا ذمہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو خود بھی دیکھیں، سمجھیں، اور لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں، تاکہ یہ میرے اور آپ کے نفس سے دوسرے نفس بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ جب آتی ہے نا آیت سورہ آل عمران کی، جب بھی کبھی آپ دیکھیں تلاوت کرتے ہیں کہ وہ افراد جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق، آسمان کا خاص طور پہ کہ وہ کرتے ہیں، اور وہ اپنے پہلو پہ لیٹے ہوئے بھی کرتے ہیں، اپنے کھڑے بھی، بیٹھے بھی، اور پھر وہ آخر میں کہتے کیا ہیں؟ حضرات میں چاہتا ہوں آج ہماری اختتامی دعا اسی پہ ہو، وہ یہ ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے رب ہمارے، یہ دیکھیے کتنی اپنائیت ہے اس لفظ میں، ہمارے رب
اے رب ہمارے، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ عبث نہیں بنایا، تو پاک ہے سب عیبوں سے، اب ہم کو کیا کر، ہم کو اپنے دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ یہ ہے حضرات جو پہلی کامیابی ہے انسان کی، کہ وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے، یہ اس کی پہلی کامیابی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے اور جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما دے۔ حضرات ہم اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، یوجینک اسقاط حمل کی شرعی حد۔ دیکھیے اسقاط حمل کی دو اقسام ہیں، ایک ماں کی زندگی کی حفاظت کے لیے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام مفسرین تمام علماء اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ماں کی زندگی افضلیت رکھتی ہے، اور اس کے لیے ایک اصول ہے، دینی اصول ہے کہ ایک کا وجود ابھی دنیا میں موجود ہے، حفاظت اس کی لازم ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کی حفاظت کے لیے یہ پہلے موجود کو ختم کر دیں۔ لہٰذا ماں کی زندگی کی حفاظت یہ لازم ہے، اور اس میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں اختلافات کس جگہ سے، وہ یوجینک ایبارشن میں کہ جنین سے متعلق جو وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے شرعی، اس کی حد کیا ہے؟ اس کی حد 40 دن ہے یا 120 دن ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے وہ معاملہ بھی رکھتا ہوں کہ دیکھیے، پہلے دیکھیے کہ وجوہات کیا ہیں۔ حضرات اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو اس آزمائش میں نہ ڈالے، لیکن طبی ضروریات کئی دفعہ ایسی ہو جاتی ہیں کہ اسقاط حمل کیا جاتا ہے، لیکن اس میں جو ہمارا گفتگو کا موضوع چل رہا ہے کہ اس کی بھی لمٹ تو کوئی ہوگی نا، وہ لمٹ کیا ہے؟ اب طبی ضروریات کے بعد معاشرتی معاملات ہیں، معاشرے میں اس حد تک معاملات ہو گئے ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہاں تک آتے ہیں کہ وہ الفاظ ایسے بھی سننے کو، یہ ہمارا پلانٹ چائلڈ نہیں ہے، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہماری یہ مصروفیات ہیں، ابھی ہماری فیملی مکمل ہو گئی ہے، کہ اس قسم کے معاملات، یہ انسان کو کس نے اختیار دیا کہ اللہ کی تخلیق کو منقطع کر دے؟ پھر خاندانی تنازعات آج کل بہت موضوع ہے حضرات، کہ یہ جو خصوصاً جب شروع میں شادیاں ہو رہی ہیں بچوں بچیوں کی، اگر بچی کا وہاں بسنا نہیں ہو سکا یا بچہ نہیں بسا سکا، یہ کوئی معاملات ہو گئے، آپس میں نا اتفاقی ہو گئی، تو سب سے پہلا معاملہ کرتے ہیں کہ اگر 120 دن ابھی گزرے نہیں ہیں تو پہلے تو مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی سے فتویٰ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی 120 دن نہیں گزرے، لہٰذا کئی پوچھتے ہیں کہ پوچھے بغیر بھی وہ اس کو جو ہے نا وہ قطع حمل کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہے اس کی وجہ دیکھیے، کیونکہ وہ بچی والا جو ہے وہ بچی کو کہتا ہے کہ بھائی جی بیٹا یہ اگر بچہ ہو گیا تو اب اگلا گھر جس میں تم نے شادی کرنی ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گا، بہت مشکلات ہو جائیں گی۔ لڑکا جو ہے وہ مینٹیننس لا کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ بچی کے گھر بچہ ہو بھی گیا اور جدائی بھی ہو گئی، طلاق بھی ہو گئی، تو تب بھی اس کو مینٹیننس لا کے تحت سارا خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا وہ خاندانی تنازعات بھی ایک بہت بڑی وجہ بنے ہوئے ہیں، اور بالکل جو آسانی کے ساتھ وہ یہ مشورہ لیتے ہیں، فتویٰ یہی آتا ہے کہ 120 دن ابھی نہیں گزرے، لہٰذا آپ اسقاط عمل کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ آگے ان کی تفصیل ہے، میں نہیں سمجھتا کہ علماء ہمارے صرف اتنی سی وجہ سے ان کے یہ بات دے دیں، لیکن وہ فائدہ اٹھانے والے بہت سی چیزوں کا پھر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ جو چوتھی وجہ ہے تو اس پہ میں اور آپ کے ساتھ گفتگو ہی نہیں کرتا، یا ہمیں پتہ ہے کہ دین کی بے راروی اس وقت کیا ہے اور کیا کیا معاملات ہیں اور کیا اس میں ابارشنز ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیے ایک ڈاؤن سنڈروم، یہ میں آپ کے سامنے تصویر اس لیے لایا ہوں کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو پہلے طبی وجہ سے ختم کر دیا جاتا ہے، ابھی بھی ختم کیا جاتا ہے۔ اس کی خاص معاملہ، اس کی انٹیلیجنس اتنی نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ 23 کروموسومز ماں کی طرف آتے ہیں، 23 باپ کی طرف سے، اور ٹوٹل 46 کروموسومز آتے ہیں۔ اس بچے کے اندر ایک کروموسوم زیادہ آ جاتا ہے، چاہے وہ ماں کی طرف سے آ جائے چاہے باپ کی طرف سے آ جائے، لہٰذا 46 نہیں 47 کروموسومز ہیں، جس کی وجہ سے اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اب آگے ڈاؤن سنڈروم کے بھی 4 اقسام ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ بچہ پہلے مار دیا جاتا تھا اور ابھی بھی مار دیا جاتا ہے، کہ جس وقت وہ ڈائیگنوز ہوتا ہے ڈاؤن سنڈروم، اس کو پیرنٹس کو بتاتے ہیں، وہ ختم کہتے ہیں آپ اس کو ختم کر دیں، اسقاط حمل کر دیا جاتا ہے۔ حضرات یہ دیکھیے جتنی طبی وجوہات ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں،
تشخیصی آلات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ رحم مادر میں بیماریوں کی تشخیص میں نے آپ سے ابھی جو عرض کی وہ کروموسومل ڈس آرڈر تھا، اب وہ کروموسوم سے نکل کے جو اس کروموسوم کے اوپر جینز ہیں وہ اس پہ آ گئے ہیں، اب وہ جینز انالیسس ہو رہا ہے، جین تھراپی ہو رہی ہے، ماں کے یوٹرس کے اندر انٹرا یوٹرائن سرجری ہو رہی ہے، اب وہ اس قدر تشخیص ہوتی چلی جا رہی ہے بیماریوں کی کہ کہاں جا کے معاملہ ٹھہرے گا۔ اور اس کی جب وہ فتویٰ لیتے ہیں 120 دن کا فتویٰ لے لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے 120 دن بہت ہے، 3 مہینے کا ٹائم ہے، اب آپ دیکھیے کہ اس میں جو 30 ایک بلکہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، تو وہ 4 مہینے کے اندر بچہ تخلیق کا معاملہ بڑی تیزی کا معاملہ ہے، وہ کہاں جا چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک مستقبل کا المیہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اچھا بچہ عطا فرمائے، ہر آدمی چاہتا ہے، لیکن اللہ کی اپنی کاموں کی حکمت ہے۔ اب یہ دیکھیے اسقاط حمل کی شرعی ممانعت آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ عالم کے الفاظ ہیں جو میں نے ایک جگہ سے نوٹ کیے اور میں کہا میں آپ کے سامنے رکھوں، مشہور عالم ہے، لیکن یہاں یقین کیجئے بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ عالم کا نام لکھتے ہوئے بھی آج کل ڈر لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک عالم کا نام لو تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو اس عالم کے اس کے مسلک کا عالم ہے۔ اب اس حد تک علم تو اللہ کا کہ جہاں بھی ملے وہ تمہاری متاع ہے، اس کو لے لو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ میں نے اس لیے چھپایا اس عالم کا نام کہ جنین پردہ رحم میں ہے اور دوسرا بچہ دنیا آب و گل میں آ چکا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قتل نام ہے کسی زندہ وجود کو زندگی سے محروم کر دینے کا، یہ جرم اگر بطن مادر میں ہو تو بھی نفس کشی ہے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد ہو تو بھی نفس کشی ہے، بالکل جیسے کھیلتا ہوا بچہ ہو، آپ گراؤنڈ میں اس کو پکڑیں اور اس کی گردن کاٹ دیں، یہ ویسا ہی ہے کہ رحم مادر میں بچے کو مار دیں۔ اللہ یہ دیکھیں وہ پھر لکھتے ہیں لا تقتلوا اولادکم، اس کے مخاطب بچوں کو زندہ درگور کر دینے والے ہی نہیں ہیں، آخر وہ لوگ کس سے امن کش ہو سکتے ہیں جو رحم مادر میں پلنے والے بچوں کو زندگی سے نعمت سے محروم کر دیں۔ اس لیے تمام فقہا کا جنرل اتفاق ہے کہ اسقاط حمل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ میں 2 عالموں کے نام آپ کے سامنے، پھر وہ نام نہیں میں نے اسی لیے لکھے کہ انسان کی جو اپنا اپنے معاملات ہیں، کچھ تو ماشاءاللہ فراخ دل اور فراخ ذہن کے مالک ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ تنگی دل اور تنگی ذہن سے مبتلا ہیں، تو وہ اصل اچھی بات ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں، وہ اس کو دھیان ہی نہیں لاتے۔ لہٰذا میں نے لکھا ایک عالم کا قول، یہ قدیم علماء ہیں ان کا میں بات کر رہا ہوں، ان کا انہیں لکھتے ہیں کہ ایک ہے اسقاط حمل بالجماع حرام ہے، بالاجماع حرام ہے، اور وہ اسی نفس کشی میں داخل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورہ تکویر کی 9 نمبر آیت، کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی۔ اب وہ جو کفار مار دیتے تھے، آج بھی اس جگہ کو انہوں نے، اس حکومت نے بھی وہ جگہ پہ کوئی بلڈنگ نہیں بنائی ہے، خانہ کعبہ کے باہر ہی ہے یہ جگہ۔ اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل یہ جو پی سی ہے اس کے بیک سائڈ کے اوپر وہ بلڈنگ یہ جگہ ہے، اور بالکل وہ جو اوپر سے برج آ رہا ہے وہاں ہے کہ اس برج کے اوپر انہوں نے ارد گرد سب بلڈنگز کھڑی ہے، اس جگہ کو چھوڑ دیا ہے جہاں کی یہ بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھی۔ تو اس پہ عالم نے کہا ہے کہ یہ بھی درگور، یہ بھی نسل کشی ہے، کہ جس کی اسی طرح وہ اگر بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کرتے تھے، وہ زندہ ہونے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ بچی ہوئی ہے، یا زندہ ہونے سے پہلے ہی اس کو مار دیتے ہیں بچے کو۔ اور پھر دوسرے عالم کا قول دیکھیے کہ روح پیدا ہونے کے بعد اسقاط حمل کی تدبیریں اختیار کرنا بالاجماع حرام ہے، اور یہ قتل نفس ہے۔ اب الحمدللہ یہ ہمارے پرانے قدیم علماء ہیں۔ اب میں دیکھیں جنین میں، شریعت میں جنین کو ایک جداگانہ حیثیت دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھیے آپ نے کہا کہ جنین کو، میں آپ کے سامنے یہ پورا نہیں پڑھتا، کہ ایک غرہ یعنی کہ غلام اور باندی کو آزاد کرنا واجب ہے، اور یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، یعنی کہ اگر کسی نے حاملہ کے پیٹ پر مار دیا اور حمل ساقط ہو گیا اور خلقت چاہے پوری ہو یا نہ ہو، بالاجماع وہ غرہ تو اس کے اوپر لازم آ جائے، واجب ہوگا۔
یہ ایک معاملہ ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ ایک عورت نے دوسری عورت کے، جو پریگننٹ عورت تھی، اس کے جو ٹینٹ تھا، ٹینٹ کا ڈنڈا اٹھایا اور اس نے اس حاملہ عورت کے پیٹ میں دے مارا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں بھی جب ایبارشن کا کیس آیا اور اس کے میں پنشمنٹ دینے لگے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ واقعہ جو میں نے آپ سے کوٹ کر رہا ہوں یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کوئی گواہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایبارشن اس طرح ہو گئی ہے، کسی نے ایک معاملہ کر دیا ہے، تو میں سزا اپنے اجتہاد سے دینے کے لیے مفہوم پیش کر رہا ہوں میں اس حدیث کا، تو مفہوم کے ہم اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے اس کا فیصلہ فرمائیں۔ تو اس پہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک عورت نے دوسری عورت کے پیٹ میں باقاعدہ خیمہ کا جو ڈنڈا تھا وہ مار دیا، اور پھر اس عورت کو بعد میں جو وہ بچہ ہوا اور وہ مرا ہوا بچہ ہوا، اور خود بھی بعد میں وہ مر گئی، عورت بھی مر گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ سنا، آپ اکثر یہ کیا کرتے تھے، تو آپ کہتے تھے کہ صحابہ سے کہ اور ہے کوئی اس کی گواہی دینے والا اس بات کی جو انہوں نے حضرت مغیرہ نے ابھی کی ہے؟ تو حضرت محمد ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ ہاں، انہوں نے کہا ہاں میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعہ میرے سامنے، میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ نے یہ سزا دی۔ تو آپ نے کہا الحمدللہ، اب ہم اپنی سنت ہی کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، اور آپ نے اس میں دیت میں بھی لازم کی اور غرہ بھی لازم کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیت بھی لازم کی تھی، اور پھر غرہ یعنی کہ ایک غلام آزاد کرنا بھی اس پہ لازم کیا تھا، اور وہ جو غرہ تھا وہ بچے کی وفات کی وجہ سے، چاہے اس کی تخلیق اس میں اندر زندہ تھا یا مردہ پیدا ہوا، لیکن آپ نے اس کے اوپر غرہ دیا۔ عورت کے معاملے پہ دیت دی، بچے کے معاملے پہ غرہ دیا۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ یہ جداگانہ حیثیت ہے جو اللہ شریعت نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس مسئلے کو بھی حل کر دیا کہ یہ ایبارشن کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اسقاط حمل کے لیے پاکستانی قوانین، یہ میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اس میں بھی آپ کو ہو جائے۔ پاکستان میں جو اس کے جو سیکشنز ہیں وہ 338 ہے کہ اگر زندگی بچانے کے لیے نہیں کیا گیا اور عذاب ضائع ابھی بنے نہیں تھے تو وہ اسقاط حمل کہلاتا ہے، اور اسقاط حمل کی سزا 3 سال عورت کی مرضی کے ساتھ ہو تب، 10 سال ہو تو بامشقت 10 سال کی سزا ہے اگر مرضی اس کی عورت کی شامل نہ ہو۔ اور اگر اسقاط جنین ایک یہ مرحلہ ہے کہ جب عورت کے بچانے کے لیے نہیں کیا گیا، مقصد کسی کی اس کی عورت کی زندگی کو بچانے کے لیے نہیں کیا گیا، لیکن جنین کے کچھ اعضاء یا اس کے ہاتھ پاؤں بن چکے تھے، تو اب اس میں اس وقت اس کا اسقاط کیا گیا تو اسقاط جنین کہلاتا ہے، اور اس کی سزا ہے کہ 1/20 دیت اگر بچہ مرا پیدا ہو، اور مکمل دیت اگر بچہ زندہ پیدا ہو اور پھر مر جائے۔ اور دوسری دیکھیے کہ 7 سال بامشقت سزا ہے بطور تعزیر۔ اگر رحم مادر میں زیادہ بچے ہوں تو پھر ہر بچے کی دیت بطور اس کو تعزیر اس پہ آئے گی، اور مزید بنا کہ عورت کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کی سزا اس کے علاوہ دی جائے گی۔ حضرات، تخلیق انسان کے متعلق یہ جو علماء کے مابین اختلافات ہیں، یہ شعوری ہیں یا غیر شعوری ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر تو ضرور کروں گا، بالکل ضرور کروں گا۔ میرا مقصد ہے، کیونکہ میرا مقصد اور میری محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت تک صحیح طریقے سے پہنچنا چاہیے۔ یہ میں اس کے اختلافات کا لفظ جو میں نے استعمال کیا، اگر رائے کا لفظ بھی آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ شعوری طور پر کسی نے اس حدیث کے معاملات میں اختلاف کیا، یا یہ غیر شعوری ہے، یا اس کے اندر کوئی لاپرواہی ہے، یا لا علمی ہے۔ اب آپ اس میں مزید اس کو جب آگے دیکھتے ہیں تو پھر یہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، میں اسی لیے آپ سے کروں کہ میں کم از کم میں تو بالکل بھی، اور میں کیا آپ بھی، ہم سب اس بات کا یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عام مجھ جیسا کوئی عام مسلمان بھی جو چھوٹا سا طالب علم ہے قرآن اور حدیث کا، وہ متن کے لکھنے میں اختلاف کرے،
توبہ استغفر اللہ، حدیث کے متن میں کوئی اختلاف اگر ہے تو وہ کوئی لا علمی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے ہو گیا۔ پھر متن کے ترجمے میں اختلاف، پھر متن کے سمجھنے اور اس کے تشریح کرنے میں اختلاف، اور پھر آخر میں دیکھیے کہ عملی پہلو متن کے مطابق عمل کرنے میں اختلاف۔ یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے فتویٰ کا۔ لیکن ہمارے لیے کیا حکم ہے جو میں نے سورہ آل عمران کی 187 آیت میں لکھی، لا تبیننہ للناس ولا تکتمونہ۔ یہ کتاب کی تعلیمات تو جو بھی شریعت کی تعلیمات ہے لوگوں کو پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا۔ یہ حضرات یہ میرے پر بھی لازم ہے، یہ آپ پر بھی لازم ہے، اور اب تو ہم ایک ذمہ داری کو مشترکہ نبھا رہے ہیں۔ اب یہ اختلافات کی وجہ میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ لا علمی ہے یا لاپرواہی۔ علماء کے دو گروپ ہیں جو میں نے اس متقسم کیا، میں آپ کے سامنے وہی پیش کروں گا کہ ایک گروہ جو سب سے پہلے جس کا میں اپنی ذات کی تو میں نے کہا نیچے پڑھ لیجئے، میں اپنی ذات کی نفی کرتا ہوں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اپنی ذات کی کوئی بات کروں، استغفر اللہ۔ میں علماء کی رائے پیش کروں گا، قرآن و حدیث کی رائے پیش کروں گا، اکابر علماء اور سلف صالحین کے اقوال پیش کروں گا، اور جدید علم جنین کے تناظر میں یہ سب کچھ پیش کروں گا۔ لہٰذا اس میں بھی اگر کوئی دانستہ نادانستہ غلطی مجھ سے ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں وہی بات رکھے جو حق اور سچ۔ اب یہ دیکھیے یہ گروہ ہم نے تقسیم کر لی۔ قرآن حدیث کو بیان کرنے میں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ علماء کرام دیکھیے وہاں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہاں چپ رہتے تھے جہاں نہیں جانتے تھے، اور کہتے اس جگہ تھے جہاں کا علم ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یہ جو 1000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، آپ بتائیے کہ یہ کس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے؟ تو آپ نے کہا اچھا وہ بتاؤ جو قرآن شریف میں 50,000 سال کا ایک دن ہے وہ کا ذکر ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ میں تو آپ ہی سے سیکھنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے اس میں کیوں ہم لم کشائی کریں؟ لہٰذا اس لیے علامہ ابن کثیر نے رکھا یہ مفسر قرآن ہے، لیکن جس چیز کا علم نہیں تھا بالکل خاموشی اختیار کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو میں بیان کروں، رویے میں آپ جو اپنے تابعین کے پاس ہر ہفتے آتے تھے، آپ تابعین آپ کو کہا کرتے تھے کہ آپ روزانہ کیوں نہیں آتے؟ آپ نے کہا میں اس لیے نہیں روزانہ آتا کہ تم میں کہیں اکتاہٹ نہ ہو۔ اب میں جب کہتے ہیں کہ جب آپ آتے تھے ہم آپ سے دین سیکھتے تھے، لیکن آپ حدیث بہت کم بیان کرتے تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے منہ سے نکل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں کہ بس یہ کہنا تھا، ہماری گردنیں تو جھکی تھیں، ہم نے دیکھا تھوڑی دیر بعد تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، اور قمیض کی گٹھلیاں، وہ جو اس وقت تو یہ بٹن کی جگہ جو کپڑے کے لگایا کرتے تھے، کہتے ہیں اس کو کھول رہے ہیں، وہ کھلی پڑی ہیں، اس کے لفظ ہے وہ کھلی پڑی ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ اس سے کم، اس سے زیادہ، یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے کی کیفیت صحابہ کی۔ حضرات میری اور آپ کی بھی کیفیت یہی ہونی چاہیے، جب ہم کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہی الفاظ ہونے چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ورنہ ہلاکت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب میں دیکھیے میں آپ کی اگر آپ اس میں ابھی میرے پاس کو 3 منٹ ہے کہ یہ جو گروپ 1 ہے، میں نے ان کے لیے اربعین نووی، یہ تو بہت سے لوگوں نے اس کی تشریح لکھی ہے، یہ تعلیمی اداروں میں نصاب کے طور پر شامل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں ہر حدیث دین کا ایک اہم ستون ہے۔ علماء نے اسلام کا دار و مدار ان حدیث پر قرار دیا ہے، یا انہیں نصف اسلام کہا یا تہائی اسلام یا ایسا ہی کوئی انعام دیا۔ یہ امام نووی 631 سے 676، 45 یا 46 سال آپ کی عمر ہے جب آپ کی وفات ہو گئی، آپ نے یہ 40 حدیثیں اکٹھی کی، اور یہی حدیثیں جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ وہی حدیثیں ہیں جو میں نے انہی کے جو آپ کے لیا ہے کہ ان معاملات کو کہ دیکھیے آپ اس میں یہ جو الفاظ ہیں وہ آپ کہتے ہیں، میں اس میں وہی جو کہ آپ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، اب آپ وہ دیکھیے اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا جو میں حدیث پڑھتا رہا۔ یہاں انہوں نے کہا تم میں سے کسی کی جب تخلیق ہوتی ہے تو اس کو 40 روز ماں کے بطن میں نطفے کی صورت میں رکھا جاتا ہے۔
یکسر مطلب بدل گیا. نطفے کا لفظ نہ بخاری شریف میں ہے نہ مسلم شریف میں ہے، لیکن آپ دیکھیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں نطفے کا لفظ ہے. کس نے ڈالا؟ یہ اللہ بہتر جانتا. پھر دیکھیے وہ الفاظ ہیں دونوں، ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح. الیہ کا لفظ بھی نہیں ہے. اب کیسے یہ الفاظ اس آ گئے؟ اب آپ جب دیکھیں، جب تم میں سے کسی کی، اب پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ جب تخلیق ہوتی ہے تو اس کو 40 روز ماں کے بطن میں نطفے کی صورت میں رکھ دیا جاتا ہے. حضرات یہ وہ متن ہے. میں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اب میرا وقت مکمل ہو چکا، میں یہ گروپ 1 کا پھر آپ کے سامنے جب کہوں گا، کیونکہ یہ اہم ترین موضوع ہے جو ہماری تمام گفتگو کا، تمام لیکچرز کا معاملہ ہے. میں آپ کے سامنے یہ ان کے متن بھی رکھوں گا، ترجمہ بھی رکھوں گا، تشریح بھی رکھوں گا، اور پھر ان کے فتوے بھی رکھوں گا. پھر آپ فیصلہ کیجئے گا، خود فیصلہ کیجئے آپ دیکھ کر کہ آپ کس بات کو، کس گروپ کا مطلب صحیح. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک اگر 120 دن کے بعد روح کہہ رہا ہے کہ 100 دن کے روح پھونکی جائے گی، اور ایک کہہ رہا ہے کہ 40 دن کے بعد روح پھونکی جائے گی، لہٰذا 40 والے جو علماء ہیں ان کے مطابق تو لگاتار قتل عمد ہو رہا ہے. 40 سے لے کر 120 دن کے اندر جو کر رہا ہے وہ قتل عمد ہو رہا ہے. حضرات ہم اس میں موضوع پہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے اسی بات پہ گفتگو کا آغاز کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ جو آپ کنکلوڈ کرنے جاتے ہیں اگلے، ٹھیک ہے جی ایک دفعہ آپ کو پھر شارٹلی پورا بتانا ہوگا. دیکھیں نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 40 اچھا جی جی پہلے 40 دن میں یہ سب مکمل ہو جاتا ہے. صحیح. علقہ، مضغہ، ساری چیزیں مکمل ہو جی گئی. بالکل. یہ چیزیں جب مکمل ہو گئی تو پھر اس کو قتل کرنا یا اس کو ختم کرنا بالکل غلط ہے. بالکل یہ چیزیں اگلے میں پھر ایک دفعہ ہو کر پھر آپ جائیں گے. بند کر دیں. اچھا اس میں یہ ہے، میں جب لا رہا ہوں اس کا تجزیہ، اس میں جو آپ ہمارے بالکل ایسے کہا وجہ یہ کہ آپ نے نطفہ اگر کہا تھا تو نطفہ کیوں کہا؟ عربی میں نطفے کو کہتے ہیں پانی کا قطرہ. اب آپ دیکھیے کہ یہ پانی کا قطرہ جو دکھایا گیا ہے، یہ پانی کا قطرہ 14 دن کے بعد نہیں رہا. اس کو تو آپ نے خود کہہ دیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ 40 دن تک وہ تھا، یا پھر ان کو 40 دن والا زمین دکھاؤں گا سر. ہاں یہ